हमारे जो हसन इलियास भाई हैं, सिवाय हसन इलियास के सबसे माफी मांग ली। वो गामी साहब का छोटा तो हरे की पूजा कर लेगा ना यार, वो तो भाई अमन पसंद, वो तो कहता है कुरान में तो गैरत का लफ्ज़ ही कोई नहीं। तो गैरत का जो लफ्ज़ है ये इस्लाम की लुगत में पूरे कुरान मजीद में आप पढ़ जाए, पूरे हदीस के ज़रिए पढ़ जाए, किसी एक जगह मुझे ये लफ्ज़ दिखा दे गैरत। ये आरसीएम रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम ये ट्रांसजेंडर है जो यूएन में बैठ के बकवास कर दे। हसन इलियास साहब ने तो नेतन्याहू की जुबान बोली अक़वाम मुत्तहिदा में। It has dragged the name of Islam into shame. कुछ तालिबान कर रहे हैं वो काम खिलाफ इस्लाम है। मैंने जहाँ मुझे मौका मिला दुनिया को ये बात बताने के लिए, वहाँ दुनिया को मैंने बात बताई कि आप इनको देखकर हमारे मजहब को जज न करें, हमारा मजहब ये नहीं है। साहब तो सिरे से इसराइल के गासिब होने से ही मुनकर हो गए हैं। जालिम की हिमायत तो तब हो कि जब आप मेरे मुंह से या गांधी साहब के मुंह से ये कलमा सुने कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है इंसाफ के मुताबिक है, जो वहाँ पर बच्चों के परखचे उड़ रहे हैं, जो अस्पतालों को उठाया जा रहा है, जो औरतों के साथ जुल्म और जबर की दास्तान रकम हो रही है, वो सब ऐन इंसाफ के मुताबिक। किसी एक मौके पर हमारी जुबान से आपने ये चीज सुनी, शख्स जिसको कत्ल कर दिया जाता है बेरहमाना, उस सलमान तासीर के जनाजे के लिए मौलवी नहीं मिलता, लेकिन मुमताज कादरी के जनाजे में पिंडी की गलियां भर जाती हैं। ये क्यों होता है? लोग आदिल अमदीन शहीद जिस दौर में काम किया, क्या ब्लास्फेमी लॉ मौजूद थे? उनके पास कौन सा रास्ता जिसके जरिए वो रंगीला रसूल लिखने वाले खबीस इंसान को जो है या शातम रसूल को अंजाम तक ना पहुंचाते? देखा आपने, एक कलमा मुंह से नहीं निकला मुजम्मत का, गाजी इल्मुद्दीन शहीद करार दिया गया और वालिहाना अकीदत का इज़हार किया गया मुमताज कादरी से। क्या फर्क है उनमें? क्या फर्क है उनमें? मैं आपसे पूछता हूँ। यही कुछ तो उन्होंने किया है। सिर्फ फर्क ये है कि जिन लोगों के साथ ये मामला किया है उस पे उलमा को इत्मीनान था। तो ये वो तजाद है जिसकी तरफ मैं निशानदही करना चाहता हूँ। वो तजाद जो आप माशरे को देते हैं और ये बताते हैं कि असलन तो जिस शख्स पे इल्जाम लग चुका है वो मुबाहुद्दम है, उसका खून हदर हो चुका है, तुम मार सकते हो तो मार दो, नहीं मारते तो दालतों में मर जाएगा, नहीं हुआ तो काल कोठरी में सड़ के मर जाएगा। ये वो सोच है जो इस तरह के वाकयात के पीछे होती है। तो मैं ये अर्ज करूंगा, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा, मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो रोज बरोज आपको नजर आता है हमारे मुल्क में, ये जो कश्त खून का बाजार गर्म होता है, ये जो गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में और दीवानों और ऐवानों के अंदर खड़े होकर एक तहक्कुम की नफ्सियात, डरते हैं लोग बात करते हुए कि हम पे भी फतवा ना लगा दे मौलवी, हमको भी गुस्ताख ना करार दे दें। और मुल्क इस वक्त जिस जगह पर पहुंच चुका है उसमें जो किरदार उलमा का रहा उससे आगे बढ़ के रियासती इदारों ने किरदार निभाया है। उन्होंने इन लोगों की इस दोगली पॉलिसियों के तहत इन तजादात से भरी हुई फिक्र को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। अभी देखिए हाल में इन सियासतदानों को भी अकल नहीं आती, इनकी पीठ पे कोड़े बरसते हैं, यही लोग आगे फतवे देते हैं, यही लोग धरने देते हैं और गुस्ताखियों के इल्जाम लगाते हैं, फिर भी वही काम करते हैं। अभी हाल में 3 दिन पहले एक बिल पास किया और उसमें क्या है जी, इल्जाम लग जाए किसी पे, उसकी नीयत, उसके मुहर्रिकात, उसका इरादा, उसका कंडक्ट, उसका किरदार कुछ ज़ेर बहस नहीं है, उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी। और भाई जिस बंदे के बारे में आपने तय कर लिया कि उसको उम्र कैद देनी है, क्यों नहीं उठेंगे लोग उसको मारने के लिए? जब आप ये बताएंगे उनको कि इसको मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और जिन लोगों ने मारा वो शहीद है इनकी नजर में, तो मैं आखिर में अर्ज करूंगा ये तजादात हैं, ये तजादात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क यहाँ पर पहुंचा है और इसकी सबसे आला मिसाल खुद यहाँ गुफ्तगू के सामने आ चुकी है। गद्दार क़यामत के रोज भी आप लोगों का हशर उन्हीं बेवफाओं और गद्दारों के झंडे के नीचे होगा। मिसाल के तौर पर जिन साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया, प्रेशराइज करो अपनी हुकूमतों को इस चीज पे कि बराह रास्त अगर जंग में नहीं जाते तो कम से कम इसराइल जिन जमीनी रस्तों से जो मुसलमानों के इलाके हैं जहां से उसकी तिजारत होती है, जो उन मुल्कों की हवा वो इस्तेमाल करता है, यानी कि जो एयर स्पेस है जहां से उसकी हवाई तिजारत होती है, जिन मुल्कों के वो पानी इस्तेमाल करता है, भाई ब्लॉक करो उसको और हमें बाइकआउट कर देना चाहिए। तो इस पर अगर मैं आगे बढ़ के कहूँ कि कितनी बुज़दिली की बात है, यानी एक तरफ हमारे मुसलमान बच्चे और मुसलमान बहनें वो खून सी नदियां वहां पर बहाई जा रही हैं और आपका इतना ज़मीर कमजोर हो गया है कि आप कह रहे हैं एयर स्पेस नहीं इजाज़त देनी चाहिए, आप कहते हैं बाइकआउट की इजाज़त दें। भाई आपको तो जाके लड़ना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ जवाब में कि देखिए ये इसका मतलब ये है कि ये इसराइल का मुकाबला करने में संजीदा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये उन आलमी ताकतों के खात्मे में संजीदा नहीं है, क्या ये मैं कहने में हक बजाने पाऊंगा? अगर मैं ये कहूंगा तो लोग कहेंगे कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। इस्लाम आसमानों पे जिंदा नहीं है। वजह उसकी है कि मुनकिर हदीस, उनके दामाद मुनकिर हदीस कहा जाए तो वो कहते नहीं मैं तो मुनकिर हदीस नहीं हूँ। कि हम सब कहें कि जिस पर उलमाए कराम मुनकिर हदीस का लेबल लगाते हैं हम बदरजाए फख्र उसको कबूल करके अपने माथे की जीनत बनाएंगे, लेकिन साथ साथ ये बयान करेंगे कि ये जिस चीज पर तुम इकरार हदीस कर रहे हो ये असल में इनकार कुरान है। ये इनकार कुरान है कि जब तक आप हदीस के जरिए कुरान मजीद की वाज़ेह मुतय्यन हिदायत को मनसूख करने पर आमादा नहीं होंगे, गोया उसको नल एंड वाइड करने पर आमादा नहीं होंगे, गोया उसके खात्मे पर आमादा नहीं होंगे, उस वक्त तक हम आपको मुनकर हदीस कहेंगे। मिसाल के तौर पे अशुर हुरुम की हुर्मत की कुरान ने बात की, इमाम सखसी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मनसूख कर दिया। गोया हमारे पास एक हदीस आई है कि आपने फला मौके पर फला महीने में क़िताल किया था और वो महीना तो चूंकि अशुर हुरुम है तो इसलिए कुरान ने अगरचे कहा हो कि अशुर हुरुम में क़िताल नहीं करना, हम ये कहते हैं कि हदीस में ये आ गया है कि आपने फला महीने में ये क़िताल किया था, लिहाजा कुरान की हिदायत को हमने मनसूख कर दिया। और हमने हदीस की जो प्लेसमेंट की है वो दीन के फ्रेम में बिल्कुल कुरान मजीद के मुताबिक है, सही जगह पर है। की फैमिली थी वहाँ पे, वो चले गए कि भाई जल्दी से नाम लिखाओ, फौज पे जाना है, जंग अजीम चल रही है। तो ख्वाजा सदा की एक औरत थी, उसने कहा मिस्टर मैथ्यू अगर गल साढ़े तक आ गया तो सुलह कर लो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर गल यहाँ तक आ गई कि कुरान में गैरत नहीं तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आप जो मर्जी करें। मुझे लाकर दिखाएं, मैं दीन का एक तालिब इल्म हूं, अदना सा अपनी इस्लाह करूंगा, सीखूंगा, अपनी जहालत की प्यास बुझाऊंगा इन अबाकर उलमा की इन अफकार की रोशनी में, अगर वो दिखाएं मुझे
کہیں لکھا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کہیں کہ کیا ہو گیا مسلمانوں تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے تمہارے پاس تب بھی تم نہیں اٹھتے غیرت کھاؤ نکلو اقدام کرو میرے فرشتے اتر جائیں گے یہ بتائیے کہاں ہے یہ بتائیے رسول اللہ کی زندگی میں کہاں ہے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں کہ ہم جیسے متوسط درجے کے طالب علم کو استاد مکرم کی مائیت میں 10 سال اس علمی پروجیکٹ پر کام کرنے کا جو موقع میسر آیا اس میں استاد کے علم سے تو استفادہ ہوا ہی ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہوا کہ دین کا بڑا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد ایک بہت بڑے انسان بھی جس طریقے سے انہوں نے ہم کمزور طلبہ کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں قلم اٹھانے سے لے کر تحقیق کرنے کے مراحل سے گزارا وہ شاید کوئی عام حوصلہ مند آدمی کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہم لوگوں نے جب اس کام کا آغاز کیا تو بنیادی صلاحیت تو موجود تھی لیکن ان 10 سالوں میں بہت علمی لحاظ سے فکری لحاظ سے ہم سے لغزشیں بھی ہوئیں کوتاہیاں بھی ہوئیں لیکن ایک بڑا آدمی کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہے کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اگر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی سامنے لے کر آتا ہے یہ کتاب ہمارے استاد کی عمر کے اس حصے میں آخری محنت کا ایک ثمر ہے ہم لوگوں نے اپنی جوانی کی ابتدا استاد کے ساتھ اس تحقیق میں کی ہے جہاں پر ان کی شفقت شامل حال رہی وہیں ہمارے ادارے جنہوں نے ہمیں معاشی مصروفیات سے فراغت دے رکھی میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کاملی صاحب کے حلقہ تلامذہ میں الحمدللہ جس کو ہم آوان و انصار کہتے ہیں کسی فکر کے تو علمی طور پر بھی میسر ہیں حسن الیاس صاحب جیسے فصیح و بلیغ مقرر ہیں آپ چونکہ ظاہر ہے نہ اس سے اس گھر کے اب نمائندے بلکہ مرکزی حیثیت آپ کو اس طرح سے حاصل ہو گئی ہے غامدی صاحب کے بعد کہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ سچی بات ہے کہ اگر غامدی صاحب کے بعد کسی کا بھی فوراً سے ذہن میں اب ہم جیسے لوگوں کے نام آتے تو وہ آپ کا حسن کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے ان کو اور زیادہ سیکھنے کی توفیق دے ابھی نوجوان ہیں اور بڑا زمانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو یہ بہت کچھ ترقی کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے کام کیے ان کاموں کی پیس میں اور اس کام کی پیس میں جو ایک فرق ہے وہ فرق مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی حسن کا ایک غیر معمولی کردار ہے آپ کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے یہ 23 اعتراضات کی سیریز میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 اعتراضات کی سیریز جو آپ نے شروع کی ہے اگر اس کو شروع نہ کیا جاتا تو میزان کی اس سطح پر تفہیم ہو ہی نہ سکتی یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اور آپ کے ادارے کے لوگوں نے اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ یہ اختیار کیا اور بڑا وہ ایک ذہانت پر مبنی فیصلہ تھا وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے جو عملی کام ہیں ان کی کمانڈ ایک ایسے شخص کے سپرد کر دی خود عالم ہیں وہ خود مصنف ہیں وہ خود محقق ہیں اور خود دائی ہیں جس کو دنیا محمد حسن الیاس صاحب کے نام سے جانتی ہے آپ یہ بتائیے کوئی ایک حدیث جس کا ہم نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نہیں آپ کو پتہ ہے حدیث میں ہمارا نہیں ایک کر کے چلنا ہے تو ایک کر کے چلیں گے آپ نے فرمایا آپ لوگ نزول وسیع کی روایات کو نہیں مانتے میرا آپ سے سوال یہ ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نزول وسیع کی روایات کا ہم نے انکار کیا ہے بتا دیں کہاں کیا نہیں وہ اگر آپ نے فہم والا طریقہ استعمال کیا تو ٹھیک ہے پھر نہیں انکار کیا لیکن فہم کے ذریعے اس کا انکار کر دیا سمجھ آ گئی ٹھیک ہے فہم کے ذریعے کس کا انکار کیا آپ کے فہم کا فہم دیکھیں فہم کے ذریعے آپ چاہیں تو اللہ ایک ہی جگہ دو بنا دیں وہ نہیں ایک سیکنڈ ایک چیز آپ نے فرمایا روایت کا انکار روایت کے انکار سے آپ پیچھے ہٹ گئے کہ روایت کا انکار نہیں کیا ہم نے اب اگر آپ کہہ رہے ہیں اتنے پکے ہو کر ٹھیک ہے آپ ساری آپ کو ہمارا نقطہ نہیں پتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر پڑھے ہمیں بغیر پڑھے بغیر سنے بغیر سمجھے ہماری نسبت سے وہ بات کر رہے ہیں جو ہم نہیں کہتے علم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں تو آپ اس کے پورے نقطہ نظر کا استقصاء کیے بغیر زبان نہیں کھول سکتے آپ نے گفتگو کہاں شروع کی حسن الیاس صاحب آپ لوگ روایات کا انکار کرتے ہیں میں نے پوچھا کون سی روایت آپ نے کہا نزول وسیع میں نے کہا بتائیے ہم نے کہاں انکار کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈائریکٹلی نہیں کیا ہوگا انڈائریکٹلی ہو گیا فہم ہو گیا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا میں نے کہا ہمارے نقطہ نظر سے واقف ہیں کہ ڈائریکٹلی ہوا یا انڈائریکٹلی ہوا بیان کا ہم نے کیا اپنے نقطہ نظر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ جانتے تک نہیں ہیں آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ گفتگو کرنے سے پہلے کسی شخص پر کوئی چیز لیبل کرنے سے پہلے اس کا نقطہ نظر جانیں علمی طریقے پہ جانیں آپ کی باتوں سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ غامدی صاحب کے لیے بس ابھی گانا گا دیں گے اب تم سا جہاں میں کوئی نہیں ہے ہم تو تمہارے وہ بیٹھے ہیں تو ان کے علاوہ بھی کوئی بندہ نظر آتا ہے آپ کو ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے ہیں کھو بیٹھے غامدی صاحب ویسے کیسے ثابت ہوئے یہ جو آپ کے شاگرد تھے یہ داماد کیسے ثابت ہوئے میرے بڑی محبت ہے ان کے ساتھ یہ اب بچوں ہی کی طرح ہے
اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ باقی چیزوں کا تعارف تو آپ نے کرا دیا. اس وقت جو میری زندگی کا آخری بڑا پروجیکٹ ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں حدیث پر, اس میں یہ میری معاونت بھی کر رہے ہیں. میری بڑی عزیز توقعات ان سے وابستہ ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اندازہ کیا تھا ان کو دیکھ کر یہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر ہی ثابت ہوئے ہیں. یہ اللہ کا بہت شکر ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے ہی ان کا انتخاب کیا, میری بچی نے بھی انہی چیزوں کا لحاظ کر کے انہی کا انتخاب. میں جس وقت ملیشیا منتقل ہوا تو غامدی صاحب کے گھر کے پاس ہی میری رہائش گاہ تھی. میرا دن ان کے ساتھ گزرتا تھا, ان کی خدمت ہم کرتے تھے. ان کی بیٹی ملیشیا میں نہیں رہتی تھی اس وقت. نکاح سے پہلے میری ان سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, میں نے پہلی دفعہ جس وقت میں نکاح کے لیے پاکستان گیا ہوں اس وقت ان سے بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ معاملہ کیسے ہوا, یہ بہت ہی فطری انداز میں ہوا. اس کو غامدی صاحب نے بھی بعض انٹرویوز میں بیان کیا, مجھ سے بھی پوچھا گیا ہے. میں جس وقت وہاں پر گیا اور وہاں پہ غامدی صاحب کے ساتھ رہنے لگا تو خود ان کی صاحبزادی, وہ شعبہ فلسفہ کے اندر اپنی ایک اختصاصی ڈگری کری تھی, سائیکالوجسٹ ہیں, امریکہ میں پریکٹس کرتی ہیں, اور غامدی صاحب کے بچوں میں باقی بچے بھی بڑے ذہین ہیں, لیکن ان کے اندر وہ علمی پس منظر کی چیز آئی ہے, پڑھنے لکھنے کا ان کا جذبہ تھا. وہ میری جو یہ زندگی کی روداد ہے, جن مسائل سے جن مسائل سے میں گزرا, اس سے انسپائر ہوئی بقول ان کے. اگرچہ میرے نزدیک کوئی انسپریشن کا اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے, اس سے وہ انسپائر ہوئی. اور چونکہ ایک تعارف ہو چکا تھا, میں سوسائٹی میں ان کے والد صاحب کے ساتھ نظر آنے لگ گیا تھا یا ان کے گھر پہ خدمت کے لیے آتا تھا, تو اس سے ایک تعارف بھی ہوا. تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اس شخص میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب نے مجھ سے بھی بات کی. ان کی بیٹی کی بات کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین سے بات کی. تو پھر والدین اور خاندان کے مابین باقاعدہ اس طرح ایک ارینج میرج ہوتی ہے, اس طریقے سے یہ رشتہ پائے تک ملتا ہے. کہ جب تک زندگی کی بھیک عالمی طاقتوں نے دی ہے, ہم لوگ جی رہے ہیں, اس کے بعد زمین کے پیٹ سے ہمارا صفایا ہو جائے. سر آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے, آخر میں آ کے تو آپ نے ہتھوڑا چلا دیا. وہ where did we go wrong, ہم نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ معاملات دیکھنے پڑ رہے ہیں. سائنس کی ترقی ہے, علوم کے اندر ارتقاء ہے. علوم میں وہاں پر اسلام کو داخل کر دیا, اسلام کو لا کے سائنس میں داخل کر دیا, اسلام کو سمجھنے کے لیے فلسفے کو داخل کر دیا, فلسفے کو سمجھنے کے لیے تصوف کو داخل کر دیا. اب تصوف ہے, فلسفہ ہے, تاریخ ہے, علم کلام ہے, اس کی روشنی میں آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. اسلام کی ریپرزینٹیٹیو امام حنیفہ ہیں, ان سے اختلاف ہو نہیں سکتا. تو ہر چیز گڑبڑ کر دی آپ نے. تو مذہب کو مذہب کی جگہ پر سمجھنا تھا, اس کے پروٹوکولز وہاں پر ڈیولپ ہونے تھے. کہ بھی مذہب ہے تو ایک زبان میں ہے, تو اب زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے, اس کی میتھڈالوجی ڈیولپ ہونی ہے. وہ مذہب کو الگ کریں, یہ سائنس ہے, اس سے مذہب کو الگ کریں, سائنس کو سائنس کے طریقے پہ سمجھیں. آپ نے کہا یہ علوم عالیہ ہیں اور یہ علوم غیر عالیہ ہیں. اصل علم تو وہ ہے, اصل نقل میں علموں کو آپ نے بانٹ دیا. تو ہر سطح پہ, سیاسی سطح پہ, تہذیبی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ, معاشی سطح پہ, ہر سطح پر ہم کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے. اور جب کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے اندر ذلت ہوتی ہے, محکومی ہوتی ہے. $1 ارب کے لیے بھیک مانگی جاتی ہے سڑکوں پہ, ہمیں دو تاکہ ہم عالم اسلام کا قلعہ بن کے دنیا پر حکومت کریں. تو یہ وہ تضادات ہیں جس میں مصیبات ہیں. ہم اس وقت دنیا کے اسٹیج پر ایک ذلت آمیز قوم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ہم باز گزار ہیں عالمی طاقتوں کے. عالمی طاقتیں چاہتی ہیں تو ہم زبان کھولتے ہیں, ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر کے اس کے اوپر حکمرانی کریں گے. اور جب دنیا کو ہلکا پھلکا سے بم ہمارے پہ مارتی ہے تو مظلومیت کے لبادہ اڑ کے آئے تھے, پوری دنیا جی عالم اسلام کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ تضادات جب کسی نیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب تک زندگی کی بھیک عالمی طاقتوں نے دی ہے, ہم لوگ جی رہے ہیں, اس کے بعد زمین کے پیٹ سے ہمارا صفایا ہو جائے. سر آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے, آخر میں آ کے تو آپ نے ہتھوڑا چلا دیا. وہ فریڈرک نیچے ایک زمانے میں کہتا تھا ٹو فلسفائز ود اے ہیمر, تو آج آپ نے بھی جو ہے وہ ہتھوڑا چلا دیا, اور یہ بڑا ضروری تھا. جس وقت ہم نے کچھ تنقیدی مطالعہ شروع کیا تو اس وقت وہ امیدیں دو چند ہو گئیں, اور اس میں ان کی یہ خواہش اور خیال تھا کہ, بلکہ شروع میں انہوں نے انکریج کیا کہ آج کل یہ میڈیا پہ اس طرح سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ غامدی صاحب نام کا ایک آدمی آتا ہے تو ان کو تو ہمارے بچے ہی چت کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو ان کو تو تم پڑھو, تو وہ ہوتا ہے نا ایک علوف اور برتری کا ایک وہ ہوتا ہے. تو اس پس منظر میں شروع میں بہت انکریجمنٹ تھی, اچھا پڑھ رہا ہے, ذہین طالب علم ہے, خارجی مطالعہ بھی کر رہا ہے. راڈسن نے ان ریس کو ان نون ریس قرار دیا, انویزیبل ریس قرار دیا, اور ان کو ایکس ریس کا نام دے دیا. تو اور یہ کیا مطلب, یہ تو لوگ آتے ہیں اس طرح کے خس و خاشاک ہیں, تو جھاگ ہے, اور ان کے پاس تو نہ فقہ ہے نہ نظام ہے, یہ تو نہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے. تو اب جب وہ پڑھنی شروع کی تو اب وہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. تو سوالات جب پوچھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو تو مطلب تنقیدی مطالعے کی ایجاد تھی نا, آپ تو متاثر ہو رہے ہیں, آپ کے سوالات سے تاثر آ رہا ہے. میں آج بیٹھا ہوں, ان کو میں بڑے پیار سے جو ہے وہ مرشد پاک کا ٹائٹل دیا. مسئلہ یہ کہ کارل مارکس کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا, غالب کی شاعری کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ وہ لکھ بھی رہے ہیں قرآن کو بھی نہ مان کے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے, اس لیے قرآن نامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جہنم تو جنت, یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی یہ استدلال میری کبھی گرفتی میں نہیں آ سکا کہ میں ایک شخص کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے تو خودکشی کر لو. تو کہتے ہیں خودکشی کی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. وہ بھائی خدا نہیں ہے, وہ قرآن نہیں ہے, کوئی اس کی ہدایت نہیں, تو جہنم کہاں سے آ گئی؟ کارل مارکس کی مثال میں نے قرآن ماننے کے ضمن میں نہیں دی,
ان حقائق کی بنیاد پر دی ہے کہ جن حقیقتوں کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں تو جس کرائٹیریا پہ وہاں اخذ کر رہے ہوتے ہیں کرائٹیریا سیم ہونا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے کہ کارل مارکس کو نہیں مانیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے؟ یعنی دو باتوں کو آدمی جس وقت آرگومنٹ کی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب فلاز نظر آتے ہیں نا، بھائی قرآن کو تو میں نے ماننا ہے اس لیے، تو آپ نے قرآن کو ماننا ہے جنت میں، تو آپ پرابلم بتائیے مجھے کہ جو قرآن آپ تک منتقل ہوا ہے آپ کو اس پہ شبہ کیا پیدا ہوا ہے، پرابلم بتائیں. آپ افراد کی اتنی بڑی تعداد نے آپ کو دیا جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت تشریف لائی تھی، انہوں نے ایک کتاب ہمیں دی، لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو سنا، لاکھوں کو منتقل کیا، کروڑوں کو منتقل کیا، اربوں کو منتقل کیا، لکھ رہے ہیں پہلے دن سے، یاد کر رہے ہیں، نسخے بن رہے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے آ کر بتانا ہے کہ بھئی یہ جو تم 10 ارب مان رہے ہو یہ آیت تو تھی نہیں رسول اللہ کے دور میں، تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. ہم نے کچھ ثابت نہیں کرنا، وہ ثابت ہو چکا ہے. ایک گروپ جو ہے جن کو میں پیار سے رینڈ کارپوریشن مسلمز کہتا ہوں، جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی شامل ہیں، جس میں غامدی صاحب بھی شامل ہیں، حسن الیاس صاحب شامل ہیں. یہ ایک چھوٹا سا فرنج گروپ. میں نے تو لوگوں کی زبانی سنا ہے کوئی رینڈ کارپوریشن ہے، پھر جا کے گوگل پہ دیکھا کہ چیز کیا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی NGO ہے جو سرکار سے فنڈ لیتی ہے اور اس کے مطابق ایسے گروہوں کو، ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کرتی ہے جو ان کے نیریٹو کو دنیا بھر میں پھیلائیں. تو ہوں گی اس طرح کی ہزاروں آرگنائزیشن ہوں گی، اس طرح کے کام بھی کرتی ہوں گی، لیکن ہم اس طرح کی چیزوں کا نہ کبھی حصہ رہے ہیں، نہ دینی فکری عقلی لحاظ سے اس طرح کی کسی تنظیم کا بلا واسطہ یا بالواسطہ حصہ بننا عقلاً درست سمجھتے ہیں، شرعاً درست سمجھتے ہیں. ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، ایک منہاج ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں. باقی یہ لوگوں کے ثوابدید پر ہے، وہ ہمارا اجر بڑھانے کا باعث بنتی ہے. باتیں کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہم تو بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں. ہمارے بزرگ اساتذہ، ان کے بزرگ اکابر، ان پر بھی طرح طرح کے الزامات لگتے رہے تھے. آج آپ پلٹ کے دیکھیں تو وہ کہیں نہیں ملتے سوائے تاریخ کے کوڑا دان کو. اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لوگ اس وقت لگاتے ہیں، اس وقت کوئی دلیل، کوئی نقطہ نظر، کوئی استدلال اس کا جواب نہ دے پائیں، تو پھر لوگوں میں متباہش کرنے کے لیے اس طرح کی سرگرمی کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ لگاتے ہیں، لگاتے رہیں، یہ ان کا ظرف ہے. ہمارا کام ہے اپنی بات کو، اپنی رائے کو علمی طور پر پیش کرنے، اس امکان کے ساتھ کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ان اداروں کے اندر بھی یہ اسپرٹ ہمیشہ کار فرما رہنی چاہیے ہے کہ ہم کوئی گروہی تعصب، کوئی مسلکی شناخت، کوئی فرقہ وارانہ برتری قائم کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، اور نہ ہم پہلے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کے لیے اٹھے ہیں. یہ ایک تسلسل ہے، امت کی تاریخ کی ایک جاویداں، ایک زندہ، ایک درخشاں اور روشن تاریخ ہے جس کے تسلسل میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے اداروں کا بھی یہی مقصد ہے، ہماری تحریک کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس وقت اگر ہمیں مدرسہ فراہی کے اصولوں پر اطمینان ہے تو اس کی ترویج کریں، دعوت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام جو امت کا تاریخی علمی ذخیرہ ہے اس سے استفادہ کریں، اور لوگوں کو اپنے ذہنوں کو بند کرنے پہ مجبور نہ کریں. جو کوئی ہمارے ادارے میں داخل ہو اس کو یہ احساس اس کے اندر اجاگر ہو کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو کسی کا مرید، کسی کا مقلد اور کسی کا متاثر کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم تلاش حق کی جستجو کے مسافر ہیں. اور وہ حق اگر آج ہمیں غامدی صاحب کے افکار میں نظر آتا ہے تو اس تک اپنی رسائی کو ممکن کریں گے. کل اس پر تنقید ہوگی تو یہی ادارے انشاءاللہ انہی مجلسوں میں، انہی اداروں میں، انہی کے علماء ہم سب مل کے غامدی صاحب کے افکار پہ بھی تنقید کریں گے. ہم ان کو یا اس مدرسہ فکر کے کسی شخص کو معصومیت کے کسی درجے پہ فائز نہیں سمجھتے. حسن الیاس غامدی صاحب کے وہ داماد ہیں، 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا ہے، میں نے ان کو کراؤن چیئر پہ بٹھایا. طالبان یہاں پر ہم نے ان کو جگہ دی ہوئی تھی، شیڈو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. مجھے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں نے ان کا وہ لٹریچر پڑھا ہے، ان لوگوں سے بھی جو اس نقطہ نظر کے حامل ہیں، مدرسوں کے اندر رہتے ہیں، براہ راست ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. خود اپنی دوران طالب علمی وہ نوجوان جو ان ماسکروں پہ جا کے لڑتے ہیں، ان کا سورس آف انسپریشن کیا چیز بنتی ہے، وہ بنیادی طور پر ایک مذہبی فکر ہے. اور وہ مذہبی فکر ہمارا جو ٹریڈیشن ہے 1000 سال کا، اس کی روٹس اس کے اندر موجود ہیں. اور اس مذہبی فکر کو جب کبھی کسی ریجن میں کشش محسوس ہوتی ہے، سیاسی قوت ملتی ہے، تو وہ مذہبی قوت پھر سے اپنے برگوبار دنیا میں لانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جس وقت یہ سوات آپریشن ہوا اور اس زمانے میں پاکستان کے ریاست نے، اداروں نے اور علماء نے بڑھ کر کہ بھائی ان سے رابطہ کریں TTP سے اور ان کو بتائیں، تو انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے، اور خطوط کا ایک سلسلہ تو علماء کے نام آئے، وہ خود خط میں نے پڑھے ہوئے ہیں، تو خیر پبلک کا حصہ بھی ہے. تو اس میں انہوں نے ان علماء کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ آپ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغانستان جا کے جہاد کرو، تو آپ کا یہ مطالبہ خود سیلف کانٹرڈکٹری ہے، اس لیے کہ آپ جس بنیاد پر ہمیں جہاد کے لیے آمادہ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایک جمہوری انتخاب کی حکومت موجود ہے، پاکستان میں بھی جمہوری انتخاب کی حکومت موجود ہے. وہاں پر جو حکمران ہیں وہ بھی کٹپتلی شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے، یہاں پر بھی کٹپتلی شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر کفر، شرک، ارتداد جس کی سزا دینے کا اختیار دنیا میں ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے غلبہ دین اعلی کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. تو یہ سبق تو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے. خدائے عز و جل کیسے یہ تیرے نام لیوا ہیں جو تیرے بندوں پر تیری زمین کو تنگ کرتے ہیں، نہتے بے گناہوں پر مسلط جنگ کرتے ہیں، لہو سے اس زمین و آسماں کو رنگ کرتے ہیں. یہ ایسے جانور ہیں
جن کے آگے طفل مکتب ہیں، کھلے جنگل میں پھرنے والے وہ وحشی درندے بھی، یہ کیا قانون جنگل کا گلی کوچوں میں رائج ہے، سوات جنت ارضی وہ جس کے حسن کا جادو کہ جیسے دیومالائی کہانی کی ہنسی پریاں، کہاں وہ سبززار ایسے کہ جیسے مخملی بستر، بنیر ایسا خیاباں تھا، پرندے رات دن جس کی فضاؤں میں چہکتے تھے، جہاں پیڑوں پہ بیٹھی فاختائیں آشتی کے گیت گاتی تھیں، وہ خطہ خیر کا مسکن، علامت بھائی چارے کی، جہاں انسانیت کی اعلیٰ قدریں راج کرتی تھیں، مگر کس دیو استبداد نے اس شہر خوباں کو لیا ہے اپنے نرغے میں، جہاں چشمے ابلتے تھے، جہاں جنگل مہکتے تھے، جہاں دریا نکلتے تھے، جہاں تازہ ہوائیں شاخوں کو گدگداتی تھیں، وہاں خودکش دھماکوں نے فضا مسموم کر دی ہے، محبت صفحہ ہستی سے معدوم کر دی ہے، کھنکتی مسکراتی زندگی مغموم کر دی ہے، کہیں محروم کر دی ہے، کہیں محکوم کر دی ہے، بہیمت آئے دن یہ بستیاں مسمار کرتی ہے، اداسی رات دن گلیوں میں کاروبار کرتی ہے، سرے دیوار کرتی ہے، پسے دیوار کرتی ہے، یہی وہ سرزمی تھی جو کبھی شہر نگاراں تھی، یہی وہ سرزمی تھی جو کبھی فصل بہاراں تھی، یہی باغ حرم جس میں ہمیشہ پھول کھلتے تھے، یہی خلد بری تھا جس میں ہم فطرت سے ملتے تھے، مگر افسوس صد افسوس کچھ غاصب لٹیروں نے بنام دین ملت کا بدن پامال کر ڈالا، ہماری قیمتی قدروں کا استحصال کر ڈالا، کہاں اسلاف کی عظمت، کہاں ظلمت کے ہرکارے جنہیں کوئی علاقہ ہی نہیں ہے آدمیت سے، وطن کی سالمیت سے، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے تو دشمن سے بھی ایسا ناروا برتاؤ ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس کو ذبح کر ڈالیں اور لاشیں مس کر کے جا بجا پیڑوں پہ لٹکا دیں، وطن کی بیٹیوں کو اس قدر محتاج کر ڈالیں، اسکولوں کالجوں کے سلسلے تاراج کر ڈالیں، ہوا کو حبس کے موسم میں یوں تحلیل کر ڈالیں، بنام عدل ایسے عدل کی تذلیل کر ڈالیں کہ ہم زندوں کو زندگی سے فارغ و تحصیل کر ڈالیں، کہاں طائف کا وہ قصہ، رواداری کا وہ عالم، کہاں صفاک ظالم بھیڑیے جو میمنوں کے سادہ و معصوم ریوڑ کو بہیمانہ رعونت سے خسو خاشاک کر ڈالیں، سرے افلاک مظلوموں کو زیر خواب کر ڈالیں، خدائے عز و جل تیری بزرگی کی قسم مجھ کو، منافق ہیں یہ تیرے نام لیوا ہو نہیں سکتے، ازل سے اس خیر و شر میں ایک گہری عداوت ہے، یہ طبلہ جنگ بھی اسی خیر و شر کا تصادم ہے، منافق اب بھی عبداللہ ابی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، مگر اپنی لگائی آگ میں خود جلنے والے ہیں، خدائے عز و جل کیسے یہ تیرے نام لیوا ہیں جو تیرے بندوں پر تیری زمین کو تنگ کرتے ہیں، نہتے بے گناہوں پر مسلط جنگ کرتے ہیں، لہو سے زمین و آسماں کو رنگ کرتے